बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज ये हम सबक शुरू कर रहे हैं। ये सबक इंतहाई अहम और ये उन मसाइल में से है जिनका ताल्लुक इल्मुल हाल में से है। देखिए, कुछ इल्म होते हैं ऐसे जो कि इल्म ज़रूरी होते हैं लेकिन इल्मुल हाल नहीं होते। लेकिन कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो कि इल्म ज़रूरी होने के साथ साथ इल्मुल हाल भी होते हैं। इल्मुल हाल का माना यह है कि जिन उलूम का इल्म हर वक्त होना ज़रूरी है, इसको इसका पता होना आपको 24/7 ज़रूरी है। चुनाचे जो हैज़ व निफास के मसाइल हैं, इनका इल्म आपको नमाज के लिए भी चाहिए, आपको रोज़े के लिए भी चाहिए, आपको तलाक के लिए भी चाहिए, आपको हज के लिए भी चाहिए, आपको उम्रा के लिए भी चाहिए, तवाफ़ ज़ियारत है जो कि फ़राइज़ में से है उसके लिए भी चाहिए। इन सब चीज़ों का इल्म आपको हर वक्त चाहिए होता है कि हैज़ व निफास इतना अहम मज़मून है। और मसला ये है कि हम मदरसों में पढ़ लेते हैं कि हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत 3 दिन है और अक्सर मुद्दत 10 दिन है, और इतना ही उसूल हमें पता होता है, इसके अलावा पता नहीं होता। और इतने बारीक-बारीक इसके मसाइल होते हैं और इतने अहम इसके मसाइल होते हैं कि इसके अंदर अगर थोड़ी-सी भी कमी कोताही हो जाए, तो बड़े मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मैं आप हज़रात का वक़्त नहीं लूँगा, बहुत सी बातें मैं आपको पहले कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है आपको वो याद होंगी, आपके ज़हन में होंगी। हम इस कोर्स की तरफ जाएँगे, मैं कुछ बातें बता दूँ। ये कोर्स हज़रत मुफ्ती अहमद मुमताज़ साहब की तरतीब के मुताबिक होगा। ये उन उलमा के लिए जो कुतुब फ़िक़्ह पढ़ चुके हैं। सबक मआ तमरीन होगा, तमरीन के बगैर इस कोर्स को समझना मुमकिन नहीं है। ये बात आप मुस्तहज़र रखें। तमरीन के लिए आपके पास कागज़ कलम होना चाहिए। अगर आपके पास कागज़ कलम नहीं होगा, आप इस सबक को नहीं समझ सकते। अगर आप हज़रात बाद में रिकॉर्डिंग के ज़रिए से सुन रहे हैं, तो आपको उसके साथ-साथ तमरीन करनी होगी। आप उस तमरीन को चेक कराएँगे, समझेंगे, वरना आप उसके बगैर मसले को हल नहीं कर सकते। इसलिए कागज़ कलम साथ रखना ज़रूरी है। 30 असबाक नहीं होंगे, इंशाअल्लाह 17 असबाक होंगे। कोशिश करेंगे 17 असबाक हो जाएँ, वरना 8 असबाक के अंदर आपको बुनियादी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। 3 दिन के अंदर हमारे 8 सबक। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि 17 सबक हो जाएँ तो समझ लें। देखें, इन मसाइल का ताल्लुक गिनती से है, ठीक है? सिर्फ़ इबारात फ़ुक़हा से मसला हल करना मुश्किल है। इबारात फ़ुक़हा में मसला नहीं मिलेगा। बतौर मिसाल, एक औरत है, उसको 1 दिन हैज़ आया, उसके बाद उसका खून बंद हो गया और उसके बाद उसको 9वें दिन खून आया और फिर खून बंद हो गया। अब यहाँ भी 1 दिन उसको हैज़ आया, यहाँ भी उसको 1 दिन हैज़ आया। हमने पढ़ा कि हैज़ की अक़ल्ल मुद्दत 3 दिन है, तो मौलवी साहब बताते हैं कि गुस्ल करके नमाज़ पढ़े, गुस्ल करके नमाज़ पढ़े। इसके दरमियान अगर उसने तवाफ़ कर लिया तो क्या होगा? शौहर ने वक़्त की, वक़्त करने के बाद खून आ गया और सुबह ये लोग उठे और उम्रे पे निकल गए, ठीक है। अब ये जो उम्रे पे चली गई है, आया इसका उम्रा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि इसके 9वें दिन इसको खून आ गया था, दोबारा खून आ गया। अब ये तो अय्याम हैज़ में इस पे तो दम वाजिब है और ये ऐसी ही बैठी हुई है और इसने तो इहराम भी उतार लिया। कितने बड़े मसाइल हैं, इनका ताल्लुक गिनती के साथ है। अब इसका ताल्लुक तोहरे मुतखल्लल से है। अब तोहरे मुतखल्लल का मसला मौलवी साहब को पूछो। मैं माज़रत के साथ आप सब मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं, मैं एक सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आम ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ, चूँकि हम सब एक ही तादाद के लोग हैं, इसलिए थोड़ा मेरी ज़बान बेतकल्लुफ़ है। आप हज़रात इसको बुरा महसूस मत कीजिएगा। आप हज़रात ने अपना वक़्त निकाला है, मैं इस पे मशकूर हूँ। ये बड़े अहम मसाइल हैं।
تو دیکھیے گنتی بڑی اہم ہے۔ اگر عورت کی عادت کیا ہے، عادت حیض کتنی ہے، عادت طہر کتنی ہے، جب تک یہ عادت پتہ نہیں ہوگی آگے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے گروپوں میں جتنے مسائل آتے ہیں، مولوی صاحب ایسی عادت پوچھے بغیر جواب دیتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ ان باکس کیا کہ مولوی صاحب اتنی مشکل تو نہیں ہے، آپ بلا وجہ اس کو مشکل بنا رہے ہیں۔ بھئی مشکل ہے، مشکل ہے، ہم لوگ اٹکل پچو سے جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ علماء اور عوام میں بھی غفلت ہے، علماء میں بھی غفلت ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ معزز علماء کرام سبق میں شامل ہیں۔ اب یقین کیجئے ہم شرکاء میں سے 40 شرکاء تھے سبق کے اندر، اور سب ماشاءاللہ شادی شدہ ہو۔ ہمارے استاد جی نے پوچھا بتائیے جی آپ بیوی کی عادت حیض کیا ہے؟ جی 7 دن۔ کہ ماشاءاللہ آپ کی بیوی کو یکم تاریخ کو دن 3 بجے حیض شروع ہوا اور 7 تاریخ کو دن 3 بجے حیض بند ہو گیا۔ ایسے ہی، کیونکہ بٹن لگایا ہوا نا، 3 بجے آن کیا اور 3 بجے بند کر دیا۔ اب وہ عادت ہے جناب، عادت 7 دن کی عادت ہے، عادت ہے 8 دن کی عادت ہے، چونکہ بٹن لگایا ہوا نا 7ویں دن فوراً بند ہو جائے گا۔ ارے نہیں بھائی، پتہ چلے گا کہ عادت کی کیا ترتیب ہے، اس عادت کی ترتیب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بطور مثال ایک مولوی صاحب نے ایک مسئلہ بتایا، ایک عورت کو ہفتے کے دن صبح 10 بجے حیض آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ منگل کے دن اس نے اس کو پاکی ہو گئی صبح 7 بجے۔ تو ہم کہتے ہیں 1 2 3 4 دن اس کا حیض ہے۔ اتوار، یہ لکھائی تھوڑی ایسی ہی ہے تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ آپ دیکھیے ذرا سمجھیں، آپ سمجھیں کہ اتوار کی صبح 10 بجے ایک دن ہوا، پیر کی صبح 10 بجے دوسرا دن ہوا، منگل کی صبح 10 بجے تیسرا دن ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی خون بند ہو گیا، 3 گھنٹہ پہلے خون بند ہو گیا۔ اس کے تو 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے، اور ہم اس کو 4 دن کا حیض بنا کے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ تو یہ غفلت ہے ہمارے اندر۔ جب مولوی صاحب کو بھی نہیں پتا، اس عورت نے اپنا کام کر دیا، آپ کو آ کے بتا دیا مولوی صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عادت کیا ہے۔ بیشتر مسائل میں عوام الناس حتیٰ کہ خواص میں عادت کا یاد رکھنے کا معمول شامل ہی نہیں ہے، کہ پوچھو اپنی بیوی سے تمہارا خون کب شروع ہوا تھا، اس کو لکھے اپنے پاس، اور پھر یہ ایک میں نے چارٹ بنایا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ یہ مسائل میراث کی طرح ہیں، ان مسائل میں مشق کرنا ضروری ہے، کتب فقہ میں تمرینات نہیں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف۔ یہ بنیادی چیز تھی، اہمیت امید ہے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا سبق آگے آپ ایسے ہی سمجھیں گے۔ اب آپ کاغذ قلم نکالیے اور اس کے اندر آپ سمجھیں، عورت کو دم آتا ہے، خون آتا ہے۔ اس خون کی 2 قسمیں ہیں شرعاً، ایک دم صحیح ہوتا ہے اور ایک دم فاسد ہوتا ہے۔ ایک دم صحیح ہوتا ہے اور ایک دم فاسد ہوتا ہے۔ دم صحیح کیا ہوتا ہے اس کی ہم تعریف کریں گے اور اس کی ہم مشق کریں گے۔ گروپ میں نے کھول دیا ہے، اس میں میں بتاؤں گا، آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ حضرات اس کا جواب دیں گے۔ گروپ میں اپنی تصویر بنا کے جواب دے سکتے ہیں، چیٹ باکس میں جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے اندر چیٹ باکس ہے، اس پہ بھی جواب دے سکتے ہیں، ورنہ گروپ میں بھی چیٹ باکس میں زیادہ آسان ہے کہ اس میں آپ لکھ کے جواب دیں گے، اور جس کو چیٹ باکس میں لکھنا نہیں آتا وہ جو ہے وہ گروپ میں جواب دے گا۔ گروپ میں نے اپنے سامنے کھولا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو جتنے حضرات ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ وہ جواب دیں گے،
ابھی ہم اس کو ابھی ہم تعریف کریں گے، پھر اس کی مشق کریں گے۔ اور دم فاسد وہ دم ہے جو کہ طہور کے حکم میں ہوتا ہے۔ دم صحیح حیض کے حکم میں ہوتا ہے، اور دم فاسد طہور کے حکم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں ابھی اس کو بتاتا ہوں، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ عورت کے ساتھ دوسرا معاملہ طہور کا ہوتا ہے۔ پہلا معاملہ دم کا ہوتا ہے، دوسرا معاملہ طہور کا ہوتا ہے۔ طہور کی بھی دو قسمیں ہیں، طہور صحیح بھی ہوتا ہے اور طہور فاسد ہوتا ہے۔ یہ طہور صحیح کیا ہوتا ہے، طہور فاسد کیا ہوتا ہے؟ طہور صحیح عادت بن سکتا ہے، طہور فاسد عادت نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، پھر طہور فاسد کی دو قسمیں، تام اور ناقص۔ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، آسان سبق ہے۔ تو امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت کو دو حالات پیش آتے ہیں، ایک یا تو اس کو دم آتا ہے، ایک یا تو اس کو طہور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دم دو قسم کا ہوتا ہے، دم صحیح ہوتا ہے، دم فاسد ہوتا ہے۔ جو دم فاسد ہوتا ہے وہ کبھی بھی عادت نہیں بن سکتا، جو طہور فاسد ہے وہ کبھی بھی عادت نہیں بن سکتا۔ طہور صحیح ہمیشہ عادت بنتا ہے، دم صحیح ہمیشہ عادت بنتا ہے۔ اور عادت والی کو کیا کہتے ہیں ہم پڑھیں گے، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ دیکھیے یہ بہت اہم نوٹس ہے۔ عورت کی پاکی اور ناپاکی کے جتنے احکام ہیں وہ سب کے سب ان چار چیزوں میں کے درمیان گھومتے ہیں۔ اس پوری کتاب میں دم صحیح، دم فاسد، طہور صحیح، طہور فاسد کو ٹھیک سے سمجھا جائے گا۔ بس ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے دم صحیح کیا ہے، دم فاسد کیا ہے، طہور صحیح کیا ہے، طہور فاسد کیا ہے۔ جب بھی کوئی عورت آپ کے پاس ایک مسئلہ لے کے آتی ہے، آپ کو بس یہ چیز سمجھنی ہے کہ اس میں دم صحیح کون سا ہے، دم فاسد کون سا ہے، طہور صحیح کون سا ہے، طہور فاسد کون سا ہے۔ بنیادی طور پر بس یہ سمجھنا ہے۔ سمجھ رہے جی؟ چلیں جی آئیں۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ کے سامنے اسکرین امید آ رہی ہوگی۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ذرا چند باتیں سمجھیے۔ کچھ چیزیں سمجھنا ضروری ہے، جیسے یہاں پر ہے فرج داخل اور فرج خارج۔ انا للہ و انا الیہ۔ تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے۔ ہوں میرے سامنے سلائیڈ کھل نہیں رہی، میں آپ کو تھوڑا سا وائٹ بورڈ پہ لے کے جاؤں گا۔ دم صحیح کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دم ہوتا ہے خون جو عورت کو ماہواری کے راستے سے آتا ہے، لیکن ماہواری کا راستہ سمجھ لیجئے۔ دیکھیں ماہواری کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ذکر فرمایا، انہو عرق، انہو انہو عرق، ٹھیک ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماہواری کے راستے حکمن دو ہیں، حکمن دو راستے ہیں۔ ایک ہے فرج داخل اور ایک ہے فرج خارج۔ فرج داخل اور فرج خارج، ٹھیک ہے جی؟ ایک ہے فرج داخل اور ایک ہے فرج خارج۔ دیکھیے اب
اب مسئلہ یہ ہے کہ فرج داخل اور فرج خارج کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کرنے کے اندر ایک فم ہوتا ہے اور ایک شفتین ہوتے ہیں. جو فم ہے وہ منہ کے اندر کا حصہ ہے اور شفتین منہ سے باہر ہوتی ہیں. اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اسی طریقے سے فرج داخل کہ جو مدور سوراخ سے اندر کا حصہ ہے یہ فرج داخل ہے، اور جو مدور سوراخ سے باہر کا حصہ ہے وہ فرج خارج ہے. جو مدور سوراخ ہے اس سے اندر کا حصہ فرج داخل ہے، اور جو مدور سوراخ ہے اس کے باہر کا حصہ فرج خارج ہے. ٹھیک ہے. حیض ہمیشہ اس وقت ہوگا جب وہ فرج خارج جب وہ فرج داخل سے باہر آئے. حیض ہمیشہ اس وقت ہوگا جب وہ فرج داخل سے باہر آئے، یعنی فرج داخل سے فرج خارج میں آ جائے. جب تک وہ اندر ہے اس وقت تک حیض نہیں ہوگا. چنانچہ کرسف لگایا ایک عورت نے اور اس نے کپڑا اندر داخل کر کے خون کو روک دیا، لہذا حیض اس کا شروع نہیں ہوا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ فرج داخل اور فرج خارج. بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ مجھے چیٹ باکس میں لکھیں تاکہ پھر میں دم صحیح کو بیان کروں. دیکھیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیے وہ خون جو بغیر ولادت کے رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آئے وہ خون حیض ہے، تو یہ دم صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ خون حیض ہے اور یہ دم صحیح ہے. اور دم صحیح کا یہ ایک حصہ ہوا. دم صحیح کے کل 3 حصے ہیں جو ہم نے سمجھنے ہیں. دم صحیح کے 3 حصے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. پہلے دم صحیح کا پہلا حصہ آپ سمجھ لیجئے. وہ خون جو بغیر ولادت کے رحم سے شروع ہو کے فرج داخل سے باہر آئے. اب یہ حقیقتاً آئے یا حکمن آئے. یہاں پر میں نے ایک بات کی آپ حضرات کے سامنے کہ ماہواری کا راستہ ایک ہے، حقیقتاً یا حکمن. اس کو میں آگے بتاؤں گا. آپ حضرات کے ذہن میں کوئی عقد ہو، کوئی گرہ لگی ہو تو آپ اس کا اشکال ضرور کریں. لیکن میں آپ کے اگر کوئی اشکال ذہن میں آ رہا ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو جب ہم استحاضہ کو پڑھیں گے. تو دیکھیے جی، وہ خون جو کہ بغیر ولادت کے، یہ حیض کی تعریف ہے، اور حیض دم صحیح ہے. دم صحیح کے 3 حصے، ان میں سے پہلا حصہ یہ. ٹھیک ہے جی. وہ خون جو بغیر ولادت کے رحم سے شروع ہو کر فرج داخل سے باہر آ جائے، فرج داخل سے باہر آ جائے، یہ حیض ہے. اب اس میں 2 قیدیں، حقیقتاً آئے یا حکمن آئے. ہم لوگ اصل میں حقیقتاً کی حد تک ہیں، حکمن کو بھی سمجھیں. حکمن کو سمجھے. چند مثالیں ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. حقیقتاً خون آیا اور مسلسل 3 دن تک جاری رہا. ٹھیک ہے جی. خون آیا، مسلسل 3 دن تک جاری رہا، یہ حقیقتاً ہے. خون آیا اور مسلسل 10 دن تک جاری رہا، یہ حقیقتاً حیض ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. اب ایک دن خون آیا، حکمن کو سمجھیے. ایک دن خون آیا پھر رک گیا، اور اس کے بعد 5 دن بعد دوبارہ آیا. تو اب ذرا سمجھیے، ایک دن خون آیا، دوسرے دن خون نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، چوتھے دن نہیں آیا، 5ویں دن آ گیا، 6ٹھے دن بھی آیا، 7ویں دن بھی آیا، 8ویں دن بھی آیا، 9ویں دن بھی آیا. ٹھیک ہے. یہ ایک دن خون آیا اور اس دن نہیں آیا، اس دن نہیں آیا، اس دن نہیں آیا، پھر یہ آیا. تو ایک اصول یاد رکھیے گا، 15 دن کے اندر ایک دن خون آنے کے بعد
ایک دن خون آنے کے بعد 15 ایک دن نہیں 1 منٹ خون آنے کے بعد 15 دن کے اندر اندر جب بھی خون آ گیا تو یہ پورا ایریا یہ دم متوالی کے حکم میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا ایریا دم متوالی کے حکم میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ 1 منٹ خون آیا اور اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر ایک قطرہ بھی خون آ گیا تو یہ دم متوالی کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں ایک دفعہ پھر دوہرا ہوں. 1 منٹ کے لیے خون آیا، ایک قطرہ خون آیا، اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر خون آ گیا تو یہ دم متوالی کے حکم میں ہے. چنانچہ اب اس نظریے سے اس مسئلے کو سمجھیں. ایک دن خون آیا، پھر 5ویں دن خون آیا، پھر 6 دن، پھر 7ویں دن، پھر 8ویں دن، پھر 9ویں دن. اب آپ بتائیں کتنے دن خون آیا اس کو؟ چیٹ باکس میں لکھیں ذرا. اس کو کتنے دن خون آیا؟ ماشاءاللہ 9 دن، 6 دن. 6 دن، ہاں ماشاءاللہ. یہ جو یہ عزیر قریشی صاحب دامت برکاتہ مولانا 6 دن کا کنفیوژن میں سننا چاہ رہا تھا کہ کسی بندے کو ہو. 6 دن خون نہیں آیا، وہی میں بتا رہا ہوں. کسی بندے کو ایک دن خون آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بندے کو ایک دن خون آیا، اصول سمجھیں. ایک دن خون آیا اور 15 دن کے اندر اندر خون دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو 15، تو ہم یہ حکم لگائیں گے کہ اس کو ایک دن خون نہیں آیا، اس کو 15 دن خون آیا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ایک دن خون آیا، دیکھیے جی، ایک دن خون آیا، اس کے بعد 5ویں دن خون آیا، تو حکمن یہ ہے کہ دوسرے دن بھی خون تھا، تیسرے دن بھی خون تھا، چوتھے دن بھی خون تھا، لہٰذا اس کو 9 دن خون آیا. ٹھیک ہے جی؟ ہاں تو دم حقیقی 5 دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صحیح بولا. دم حقیقی جو ہے وہ 5 دن، اور دم حکمی جو ہے وہ 3 دن. تو چار چار نہیں، دم حکمی 6 دن، اور دم حقیقی جو ہے وہ دم حقیقی 6 دن اور دم حکمی 3 دن. تو دیکھیے اب یہاں پر امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ایک دن خون آیا، پھر رک گیا، پھر 5 دن بعد دوبارہ آ گیا، یہ حکمن خون ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب اگلا مسئلہ سمجھیں. 3 دن خون آیا، 3 دن رکا رہا، پھر 3 دن جاری رہا، تو یہ 9 دن کے حیض کا حکم ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ رہے؟ سوال سمجھیں. ایک عورت کو 3 دن خون آیا، ٹھیک ہے، پھر 3 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آیا، 3 دن دم، 3 دن طہر، پھر 3 دن دم. اب بتائیے اس عورت کا حیض کتنا ہے؟ چیٹ باکس میں جواب لکھیے جی. 9 دن. سید عزیر قریشی صاحب کا جواب میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. بھئی جس بندے کا جواب دیکھنا ہے وہ تو جواب ہی نہیں دے رہا. ہاں جی عزیر قریشی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو امید ہے بات آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلیں جی، ابھی سوال لکھیے. ایک عورت کو ایک دن خون آیا اور اس کے بعد بند ہو گیا، اس کے بعد اس کو 11ویں دن خون آیا اور 15ویں دن بند ہو گیا. ٹھیک ہے، اس عورت کا حیض کتنے دن ہے؟ ہاں ماشاءاللہ عزیر قریش بھئی، یہ 8 کس نے لکھا ہے؟ 8 تو سمجھ میں نہیں آئی. 8 لکھنے والے ہیں جی اسامہ اقبال صاحب. ان کا حیض 15 دن ہے. ارے مولانا صاحب مجھے بتائیں 15 دن حیض ہوتا ہے؟
عادت کو چھوڑ دیں مولانا، عادت کو چھوڑ دیں، ابھی ہم مبتدیہ کے مسائل ہی پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے لکھ دیا کہ اب دیکھ لیجئے کہ 15 دن تو حیض نہیں ہوتا نا، 10 دن حیض اور کل 15 دن دم، 10 دن حیض اور آگے کے 5 دن کیا کریں گے آپ؟ 9 دن غلط جواب ہے، 10 دن صحیح جواب ہے۔ امیر حمزہ صاحب نے جواب دیا 10 دن، بالکل صحیح جواب دیا۔ دیکھیے بات سمجھیں، میں نے آپ کو پیچھے کیا بتایا؟ میں نے ماشاءاللہ جواب آگے خلاصہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو پیچھے عرض کیا کہ ایک دن 1 منٹ حیض آیا، اس کے بعد 15 دن کے اندر ایک دفعہ بھی حیض آ گیا تو یہ دم متوالی ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے جیسے اس عورت کو 15 دن خون آیا، جب 15 دن خون آیا تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ حیض کتنے؟ تو حیض 10 دن ہے، اور اس کے آگے جو بھی ہے وہ استحاضہ، ڈیفینیٹلی استحاضہ ہوگا، آپ علماء کرام میں سمجھتے ہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ سمجھیں کہ حقیقی اور حکمی کیا ہے۔ امید ہے آپ کو حقیقتاً خون اور حکمن خون کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیں جی، ابھی تک کی بات مجھے لگ رہا ہے کہ سب ساتھیوں کو اچھے سے سمجھ میں آئی۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتا دیں، میں 1 منٹ رک رہا ہوں، آدھے منٹ رک رہا ہوں میں، اور اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا۔ کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں، شروع سے سمجھ میں نہیں، بتا دیں، ہم انشاءاللہ دوبارہ بتائیں گے، تاکہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو میں نے تھوڑا سا واضح کیا ہے، تھوڑا سا واضح کیا ہے۔ دم صحیح کو کچھ ہاں، لیکن آخر میں خون آنا لازمی نہیں، آگے الحمدللہ، لیکن آخر میں خون آنا فرج خارج دوبارہ بتا دیں۔ فرج خارج جو کہ فرج داخل سے جب خون، جہاں پر خون ظاہر ہوتا ہے اس کو فرج خارج کہتے ہیں، اور مدور سوراخ سے باہر کا حصہ، مدور سوراخ سے باہر کا حصہ فرج خارج ہے، مدور سوراخ سے اندر کا حصہ فرج داخل ہے۔ یعنی وہ سوراخ جس سے پیشاب ظاہر ہوتا ہے، پیشاب کے ظاہر ہونے کا سوراخ اوپر ہوتا ہے، عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس لیے ویسے ہی بتا دیتے ہیں کہ مدور سوراخ جس سے پیشاب یا خون ظاہر ہوتا ہے وہ فرج خارج ہے، اور مدور سوراخ سے اندر کا حصہ فرج داخل ہے۔ جب تک خون باہر نہ آئے تو وہ فرج وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ دیکھیے جی، دم صحیح، دم صحیح کی میں پیچھے پیچھے میں نے حیض کے حوالے سے بتایا، اب یہاں وہ حیض جو تین سے کم، 3 دن سے کم نہ ہو، 10 دن سے زیادہ نہ ہو، وہ دم صحیح ہے۔ وہ نفاس جو کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، وہ دم صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، دم صحیح کا میں نے دوسرا حصہ بتا دیا۔ اب اس کے اوپر جو زیادتی ہے وہ کبھی حقیقی ہوتی ہے اور کبھی حکمی ہوتی ہے۔ اگر زیادتی حقیقی ہو جائے، زیادتی حکمی ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ دم صحیح نہیں رہے گا۔ انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے جی، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے۔ پوری کوشش ہے کہ میں جو بول رہا ہوں ساتھ ساتھ لکھتا رہوں، تاکہ آپ حضرات کو جو آواز کٹ رہی ہے نا وہ سمجھ میں آتی رہے۔ اس کے لیے آپ اللہ سے مانگیے، ہم بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا یہ مسئلہ ہے، ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں۔ خیر اس کو چھوڑیں، یہ حالات تو چلتے رہیں گے، بعد میں آپ ریکارڈنگ لازمی لے لیجیے گا، دیکھیے 3 گھنٹے آپ دیکھ کے بہت کچھ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں، دم صحیح کو سمجھیں۔ دم صحیح کے حوالے سے وہ خون، وہ حیض جو کہ 3 دن سے کم نہ ہو اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ دم صحیح ہے۔ اور وہ نفاس جو کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، وہ دم صحیح ہے۔ یہ زیادتی چاہے حقیقی ہو چاہے حکمی ہو، یہ عبارت کہنے کو سادہ سی ہے لیکن ہے بہت موٹی۔ وہ حیض جو کہ 3 دن سے کم
اور 10 دن سے زیادہ نہ ہو، یہ دم صحیح ہے۔ اور وہ نفاس جو کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، یہ دم صحیح ہے۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، دم صحیح سمجھیں گے، دم فاسد سمجھیں گے، طہر صحیح سمجھیں گے، طہر فاسد سمجھیں گے، تو ہم کوئی بھی حیض کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہم نے چھوڑ دی تو ہم مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ دم صحیح کیا ہے؟ اس کا ایک پارٹ، حیض 3 دن سے 10 دن کے درمیان ہو، نفاس 40 دن کے درمیان ہو، اس سے بڑھ گیا، حقیقتاً بڑھ گیا یا حکماً بڑھ گیا، حقیقتاً بڑھ گیا یا حکماً بڑھ گیا، اس کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، اس صورت میں یہ حیض دم صحیح نہیں ہوگا۔ حقیقتاً بڑا تب بھی دم صحیح نہیں ہوگا، حکماً بڑا تب بھی دم صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، ہر کسی کو ہم فیچر نہیں دیں گے بھائی، حقیقتاً اور حکماً۔ دیکھیے اب میری لکھائی ایسی آپ کو تھوڑی برداشت کرنی پڑے گی بھائی۔ حقیقتاً مثلاً ایک میں مثال کر رہا ہوں، ایک عورت کو 11 دن خون آیا، تو ان 11 دنوں کے اندر 10 دن حیض ہے اور 1 دن استحاضہ ہے، لیکن یہ 11 دن دم صحیح نہیں ہے، تو کیا ہے؟ دم فاسد ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ 10 دن حیض ہے اور 1 دن استحاضہ ہے، یہ 1 دن جو استحاضہ ہے یہ دم فاسد ہے، تو یہ مکمل دم فاسد بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ حقیقتاً 11 دن خون آیا۔ اب کیا ہوا؟ ایک عورت ہے، اس کو 6 دن خون آیا اور اس کے بعد 11ویں دن پھر خون آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور 11ویں دن خون رہا، جب یہ 11ویں دن خون رہا، 11ویں دن خون رہا تو یہ اب 6 دن پہ تو خون بند ہو گیا تھا، 6 دن اس عورت کا خون بند ہو گیا تھا، لیکن 11ویں دن اس عورت کا، یہ مجھے آواز کیوں آ رہی ہے؟ 11ویں دن اس عورت کو جو خون آیا ہے، اس کے اندر اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے، اصل میں تو یہ خون آیا 7 دن، ہے نا؟ 6 دن یہ اور 1 دن یہ، سمجھ رہے میری بات؟ اس مسئلے کو دوبارہ سمجھیں۔ ایک عورت کو 6 دن خون آیا اور خون آ کے بند ہو گیا، ایک عورت کو، یہ کیپشن میں انگلش کیوں کر دی انہوں نے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کس نے کیا، پتہ نہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو خیر، 6 دن خون آیا اور اس کے بعد 11ویں دن خون آیا، یعنی 5 دن بعد خون آیا 1 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ اب اصل میں تو یہ خون کتنے دن آیا؟ اصل میں یہ خون آیا 7 دن، اصل میں یہ خون 7 دن آیا ہے، لیکن حکماً یہ 11 دن ہے، اس لیے کہ ہم نے پیچھے پڑھا 15 دن سے پہلے پہلے خون آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو حکماً یہ 11 دن خون ہے، تو لہٰذا حکماً یہ حیض بن گیا، حکماً یہ 11 دن کا حیض بنا، مطلب 10 دن خون ہے اور 1 دن استحاضہ ہے، بات سمجھ رہے؟ تو اب یہ بھی دم فاسد بنے گا، دم صحیح نہیں بنے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں نے رکھا تھا کہ اس میں صرف علماء ہوں، علماء کے علاوہ دوسرے نہ ہو، بات موٹی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ آپ حضرات کو میری بات سمجھ میں آئی؟ مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے جواب دیجئے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی آگے بات، ماشاءاللہ ایک جواب آ گیا، نہیں آئی دوبارہ بتائیں، میں دوبارہ بتاؤں گا، یہاں سے ہم نکلیں گے نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں آئی تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ جواب آ گیا میرے پاس۔ اسی طریقے سے نفاس کا معاملہ ہے، نفاس 40 دن ہوتا ہے، ایک بندے کو 41 دن آیا، ٹھیک ہے؟ اور نفاس 40 دن ہوتا ہے، ایک بندے کو آیا 20 دن، سوری ایک عورت کو آیا 20 دن
اور 20 دن پاک رہی، لیکن 41ویں دن اس کو پھر خون شروع ہو گیا، تو یہ حکمن نفاس ہوگا۔ جی دوبارہ کہہ رہے ہیں، دوبارہ سمجھ لیجئے، میں پھر بتا دوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، حیض بعض مرتبہ حقیقی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ حکمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بعض مرتبہ حقیقی ہوتا ہے، بعض مرتبہ حکمی ہوتا ہے۔ حقیقی حیض 10 دن یہ حیض ہے، ٹھیک ہے، اور حکمی حیض 1 دن آیا اور پھر 9ویں دن آیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بند ہو گیا، تو یہ 9 دن حیض ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حکمن ہے، اصل تو حیض نہیں ہے، کیونکہ اصل تو پاک ہی رہی، یہاں پہ طہر رہا سارا، تو 9ویں دن آ گیا تو یہ حکمن حیض ہو گیا۔ سمجھے میری بات؟ دم فاسد ہے، لائک حیض تو ہے لیکن حیض، جی ہاں حیض ہے، دم فاسد ہے لیکن حیض ہے، یہی تو سارا گڑبڑ ہے، اسی کو تو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اسی چیز نے تو مجھے بہت پریشان کیا، جب بھی میں در در بھاگا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور آج آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم اس کو سمجھیں۔ دم فاسد ہے لیکن حیض ہے، میں آپ ابھی بتا رہا ہوں نا۔ دیکھیں حقیقتاً یہ 10 دن، حقیقتاً حکمن یہ 9 دن، ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا دم صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن حیض ہے، حیض آیا حقیقتاً، کس طرح آیا؟ 12 دن خون جاری رہا، 12 دن خون جاری رہا۔ اب جو 12 دن خون جاری رہا تو اس میں 10 دن حیض ہے، 2 دن استحاضہ ہے، لیکن یہ 2 دن استحاضہ کی وجہ سے یہ دم فاسد بن گیا ہے، حیض، لیکن یہ دم فاسد بن گیا۔ دم فاسد کا کیا فائدہ ہوگا وہ ہم جب عادت کے احکام میں جائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا، اچھا دم فاسد ہم کیوں بنا رہے تھے، دم فاسد ہم کیوں بتا رہے تھے۔ حکمی، یہ حکمی لکھا ہے، آڑی ٹڑا جو پہاڑ بنا ہے یہ حکمی لکھا ہوا ہے جی۔ تو دیکھیں ایک عورت کو آیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، حکمی، ایک عورت کو 1 دن خون آیا، ٹھیک ہے، اور بند ہو گیا، اس کے بعد 11ویں دن اس کو خون آیا، ٹھیک ہے، تو اب چلو 13ویں دن خون آیا، ٹھیک ہے، اب جب 13ویں دن خون آیا تو یہ چونکہ 15 دن سے کم ہے تو مطلب اس کو 13 دن خون آتا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن اس کے حیض کے تھے اور 3 دن اس کے استحاضہ کے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ یہ دم فاسد بنے گا، عادت نہیں بنے گا، سمجھ رہے میری بات؟ اچھا جی، ہر وہ عورت جس کو 6-7 دن حیض آیا لیکن پھر منقطع ہو گیا، 11ویں دن یا 12ویں دن آیا بغیر عادت پوچھے 10 دن حیض شمار، نہیں 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 نہیں، ہر وہ عورت نہیں، یہ ہم بنیادی چیز سیکھ رہے ہیں، مبتدیہ کے حوالے سے ہے، آگے معتادہ کی باتیں آگے آئیں گی، یہ ہم بنیاد سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ فیصلے پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، ابھی فیصلے پہ نہ جائیں، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، آپ انشاءاللہ خود ہی اس کا جواب لکھیں گے ودن 1 ڈے، انشاءاللہ 1 دن میں آپ اس کا جواب لکھیں گے، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو آج ہی جواب اس کا لکھیں گے آپ۔ دیکھیے جی، تو یہ ابھی فی الحال جو میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیں، تو یہ حکمن دم فاسد ہے اور یہ حقیقتاً دم فاسد ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے نفاس کا مسئلہ ہے، نفاس کے مسئلے کو بھی آپ اسی پہ سمجھ لیں، 40 دن اور اس کو 41 دن خون آیا، ٹھیک ہے، اور اس عورت کو آیا 20 دن خون اور پھر 21 دن کے بعد خون آیا، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی؟ مجھے جواب دیجیے، آپ حضرات جواب دیجیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ شاہد صاحب، محمد صاحب جواب آ گیا، جی ہاں جی ہاں، عزیر قریشی صاحب، ٹھیک ہے، چلے جی، اگر سمجھ میں آ گیا تو سوال لکھیں۔ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، میں سوال لکھ رہا ہوں، آپ حضرات اس کا جواب لکھیے، آپ حضرات نے صرف اس کا جواب لکھنا ہے۔ ایک عورت، اپنے دماغ سے لکھیں گے، غلط لکھیں بالکل ضرور لکھیں،
ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، 20 دن خون آ کر بند ہو گیا، پھر 10 دن بعد خون دوبارہ جاری ہو گیا اور 40 دن پر بند ہو گیا۔ سوال آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا، 20 دن پر خون آ کر بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس عورت کو یہ 40 دن پہ خون بند ہوا، آپ نے جواب دینا ہے یہ دم صحیح ہے یا دم فاسد ہے۔ جواب دیجئے، چیٹ باکس میں جواب دے دیں۔ دم صحیح، دم صحیح، دم صحیح، دم صحیح، دم فاسد۔ صدام حسین دم فاسد، دم صحیح۔ دوسروں کو دیکھ کے ہرگز جواب نہ دیں، اپنا جواب دیں، غلط جواب دیں۔ اگر آپ ابھی دوسروں کو دیکھ کے جواب دیں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے دم فاسد لکھا ہے وہ ذرا بتائیں کہ دم فاسد کیوں ہے۔ وہ حضرات بتائیں کہ دم فاسد کیوں ہے، گروپ میں وائس میسج کر دیں یا مشکل ہو رہی ہو یا لکھ کے بتا دیں، جس طرح بتائیں۔ دم فاسد تسلسل نہیں، نہیں، یہ بات آپ نے پیچھے پڑھی ہے، میں وہی پوچھ رہا ہوں جو میں نے بتایا۔ دیکھیں جن لوگوں نے دم فاسد لکھا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے یہ دم فاسد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ 40 دن نفاس کی مدت ہے، اس مدت کے اندر اندر جتنا بھی خون آئے، جس طرح بھی آئے، وہ دم صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مدت کے درمیان خون جس طرح بھی آئے، جیسے بھی آئے، جی دیکھیے نا، ایک عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ سمجھے نا، بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کیا کیا معاملہ ہے۔ بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس ہی ہوگا نا جی۔ ہاں اچھا، شاید یہ کنفیوژن ہو رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو گروپ میں آپ وائس میسج کر سکتے ہیں، گروپ میں وائس میسج بھیج سکتے ہیں تاکہ میں اس کے حساب سے یہ معاملہ کروں۔ بھئی میں بڑی معذرت خواہ ہوں کہ گروپ کے اندر ان ریلیٹڈ میسج نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جو سبق کے متعلق چیزیں ہیں بس وہ ہونی چاہیے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی اپنا اشکال بالکل پیش کرے۔ صدام حسین صاحب سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ۔ اور ایک اور ساتھی نے دم فاسد لکھا تھا، وہ شاید اس کو ہے سمجھ رہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال لکھیے۔ دیکھیں یہ اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک عورت کو 3 دن خون آیا، ایک عورت کو 3 دن خون آیا، اس کے بعد پاکی ہوئی، پھر 4 دن بعد دوبارہ خون آیا اور 6 دن تک جاری رہا۔ یہ حیض کتنا ہے اور دم صحیح ہے یا دم فاسد ہے؟ جی یہ بتائیے۔ ایک عورت کو 3 دن خون آیا، اس کے بعد پاکی ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر 4 دن دوبارہ خون آیا، 4 دن بعد دوبارہ خون آیا، اب یہ دم صحیح ہے یا دم فاسد؟
طارق مجید خان کی طرف سے میسج ہے کہ آواز نہیں آ رہی، معلوم نہیں ان کو کب سے آواز نہیں آ رہی۔ ہاں جی، جواب آ گیا آپ ساتھیوں کے۔ فاسد ہے کل 13 دن ہے، 10 دن ہے، 3 دن۔ ہاں ٹھیک ہے، اس طرح جس طرح انہوں نے جواب دیا نا، فاسد ہے، دم فاسد ہے، دم فاسد ہے، ماشاءاللہ۔ حیض کتنا اور استحاضہ کتنا؟ دیکھیے ٹھیک ہے، جو جواب آگے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ دم فاسد ہے، دیکھیے اس کو گنے۔ سوال کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 دن، 4 دن، ٹھیک ہے، 3 دن اور 4 دن، 7 دن ہوئے، اور 7 دن جمع 6، 11 دن ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ 7 دن جمع 6 کتنے دن ہوئے؟ 11، 13، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں اس طرح کی غلطیاں کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ غلطیاں نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، 13 دن ہوئے، ٹھیک ہے۔ 10 دن سے اوپر حیض ہو نہیں سکتا، لہٰذا 10 دن حیض ہے اور 3 دن استحاضہ ہے، لیکن چونکہ دم 10 دن سے متجاوز ہو گیا تو یہ دم فاسد ہے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جی، ماشاءاللہ دم فاسد۔ یہاں تک مجھے تسلی ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے شرکاء کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دیکھیے جی، ہم اب یہ جو میں نے مثالیں لکھی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دم صحیح، خون 2 دن آیا، پھر 3 دن باقی رہی، پھر 2 دن خون آیا، یا حکماً 3 دن حیض اور حقیقتاً 4 دن خون آیا ہے۔ یہ 7 دن کا خون حیض کے ایام میں آنے کی وجہ سے دم صحیح ہے۔ دیکھیں، دم صحیح جس میں فساد آ جائے، دیکھیں دم صحیح آ رہا تھا لیکن اس میں فساد آ گیا، لہٰذا وہ دم فاسد ہو گیا۔ اس مثال کو سمجھیں، 3 دن خون آیا، اس کے بعد رک گیا، پھر 6 دن باقی رہی، 9 دن ہو گئے، اس کے بعد 4 دن مزید خون آیا، اس کے اندر 10 دن تک تو حیض بن گیا قطع نظر عادت کے، مگر 3 دن جو مزید خون آیا یہ دم فاسد ہے۔ اس نے حیض کے خون کو دم صحیح نہیں رہنے دیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگرچہ حکم کے مطابق جو معاملہ ہو وہ ہم آگے سمجھیں، ٹھیک ہے جی۔ نفاس کا دم صحیح یا آپ مسئلہ حل کر چکے ہیں، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ ہم نے دم صحیح اور دم فاسد کو سمجھ لیا، اور آپ نے اس کے حوالے سے مشق بھی کر لی۔ اب ہم آگے سمجھیں گے طہر صحیح اور طہر فاسد کو۔ طہر صحیح کیا ہے اور طہر فاسد کیا ہے، اس کو ہم یہاں پہ سمجھیں گے، یہاں پہ پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ بھئی دم صحیح آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا؟ اور دم فاسد آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کے جواب آ گئے۔ کچھ سوالات لکھیے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اور یہ سوالات آپ لوگ فوراً حل کریں، اور حل کر کے مجھے ابھی ابھی گروپ میں تصویر بنا کے بھیجیں۔ تصویر نہ بنائیں، بلکہ ایسے ہی لکھ کے بھیج دیں یا تصویر بنا کے بھیج دیں، کاغذ پہ لکھیں۔ 3 دن دم، عورت کو 3 دن دم، 9 دن باقی، پھر 2 دن دم۔ دم صحیح ہے یا دم فاسد ہے؟ حیض کتنا اور استحاضہ کتنا؟ دوسرا سوال، ایک عورت کو 8 دن خون آیا، 8 دن خون آیا، پھر 13 دن بعد 1 منٹ خون آیا۔ اوپر والے سوال کا جواب دیں۔ ایک عورت کو 9 دن خون آیا، پھر 14 دن 23 گھنٹے 59 منٹ بعد 1 قطرہ خون آیا۔
اوپر والے بات کا جواب دیجیے. یہ سوال کرنے سے آپ کا دماغ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا. سوال کریں گے تب ہم آگے بڑھیں گے اور اس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی. ایک عورت کو مسلسل 15 دن خون آیا. حکم لکھیے. ایک عورت کو 10 دن خون آیا، پھر 14 دن بعد دوبارہ خون آ گیا. اوپر کی مسئلے کا جواب: دم صحیح دم فاسد. حیض کتنا، استحاضہ کتنا. ایک عورت کو 11 دن خون آیا، پھر 6 دن بعد دوبارہ خون آیا. ہاں جی، حیض کتنا، استحاضہ کتنا. ہاں جی، ان باتوں کا جواب دیجیے. ہاں، سوال نمبر 1: ایک حیض، استحاضہ 4، دم فاسد. نہیں، اچھا 10 حیض، ٹھیک ہے، صحیح جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، جس نے گروپ میں جواب دیا میں نے اس کو اوکے کر دیا ہے، اور اس میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے معاملہ ہے. اچھا، سوال نمبر 2: 10 دن حیض، 2 دن. ہاں ٹھیک ہے، آپ حضرات جواب اس کے لکھیں. میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، اپنے پاس لکھیں. میں یہاں پر اس کے صحیح جوابات لکھ کے آپ کو دیتا ہوں. اس کا صحیح جواب میں بتاؤں گا تاکہ آپ حضرات کو چیز اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. لا الہ الا اللہ. جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں کے جوابات آ رہے ہیں، اور بہت اچھے جوابات ہیں ماشاءاللہ. اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. دیکھیے، ایک عورت کو 3 دن حیض آیا. اب ہم اس کو سمجھیں. 3 دن دم آیا، 9 دن پاکی رہی. 9 اور 3 کتنے ہوئے جی؟ 12 ہوئے. پھر پاکی رہی، پھر 2 دن دم آیا، پھر 2 دن 2 دن دم آیا. تو یعنی 3 اور 9 12، اور مطلب 14 دن خون آیا. 14 دن کا دم صحیح ہوتا ہے، دم فاسد ہوتا ہے؟ دم فاسد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حیض کتنا؟ 10 دن حیض ہے، اور استحاضہ 4 دن ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. یہ جواب ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کو 8 دن خون آیا، پھر 13 دن بعد 1 منٹ کے لیے خون آیا. تو 15 دن سے کم ہے. 15 دن سے کم ہے. 8 اور 13 کتنے ہوئے جی؟ 8 اور 13 21 ہوئے. ٹھیک ہے. اور 1 منٹ کے لیے خون آیا. اب ہم منٹوں کا حساب ابھی نہیں کر رہے، ہم آگے کریں گے انشاءاللہ. تو 8 مطلب 21 دن اس کو مسلسل خون آتا رہا. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ 10 دن اس کا حیض ہے، اور 11 دن اس کا استحاضہ ہے. ٹھیک ہے جی. 10 دن جو حیض ہے وہ حکمن حیض ہے، اور 11 دن حکمن استحاضہ ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ چلیں جی. کیا لکھا ہے اس میں؟ دم صحیح 8 دن. 8 دن حیض نہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. دم صحیح 8 دن نہیں ہے، یہ دم فاسد ہے. ٹھیک ہے. اور حکمن فاسد ہے. حیض تو ہے، 10 دن حیض بنے گا. 10 دن حیض بنے گا، اور 11 دن استحاضہ بنے گا. بات امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی. آگے چلے. ایک عورت کو 9 دن خون آیا، پھر 14 دن 23 گھنٹے 59 منٹ.
माशाल्लाह तस्वीर इन्होंने उल्टी बना के भेजी और पेंसिल से लिख के भेजा है, इसे मैं कैसे समझूंगा भाई। देखिए मैं आपने जो जवाबात लिखे हैं उसको इससे मिलाएं। औरत को 9 दिन खून आया, फिर 14 दिन 23 घंटे, मतलब 15 दिन से 1 घंटा कम। लिहाजा 15 दिन से 1 घंटा कम है तो ये कितने हुए? 15 और 9 कितने हुए? हम अभी इसका हिसाब कर नहीं रहे, आगे हम इसका हिसाब करेंगे इंशाल्लाह। 15 और 9 कितने हुए जनाब? 15 और 9 24 हुए, मतलब 24 दिन इसको हैज चलता रहा है। तो 10 दिन हैज और 14 दिन इस्तिहाजा। अच्छा, समझ में नहीं आई। कौन सी? ये 2 नंबर की समझ में नहीं आई उसामा साहब को? मुझे जरा बताइएगा, ये 2 नंबर की समझ में नहीं आई? ओहो। जी 2 नंबर अभी बताता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, एक औरत को 8 दिन खून है, ठीक है? 8 दिन इसको खून आया। 8 दिन खून आया, फिर 13 दिन के बाद 1 मिनट के लिए आया और फिर रुक गया। हमने पीछे उसूल पढ़ा था कि खून आने के 15 दिन के अंदर-अंदर 1 मिनट भी खून आता है, तो पिछला खून दमे मुतवाली हो जाएगा। खून आने के 15 दिन के अंदर-अंदर 1 मिनट के लिए भी खून आता है, तो ये खून दमे मुतवाली हो जाएगा। ठीक है जी? जब ये खून दमे मुतवाली हो जाएगा, तो इसका माना क्या हुआ? दमे मुतवाली हुआ, तो इसका माना ये हुआ कि मुसलसल खून आ रहा है। तो 8 दिन, उसके बाद 13 दिन, 15 दिन से कम है। जब 15 दिन से कम है तो ये दमे मुतवाली है, और दमे मुतवाली जो है, अब हम इसको जमा कर लेंगे। 8 और 13 मतलब 21। तो 21 दिन, इसका मतलब है 21 दिन इस औरत को हुक्मन खून आता रहा। ठीक है जी? 21 दिन इस औरत को मुस्तकिल खून आता रहा। 10 दिन इसका हैज था, यानी 8 दिन हकीकतन हैज था और 2 दिन हुक्मन हैज था। 8 दिन हकीकतन हैज था, 2 दिन हुक्मन हैज था। तो ये 10 दिन का हैज हुआ और बकिया 11 दिन इस्तिहाजा हुआ। समझ में आ गई भाई? मौलाना उसामा साहब? उसामा साहब बताइए, नहीं समझ में आई? खून आने के 15 दिन के अंदर खून का एतबार रोजे अव्वल से होगा या दम रुकने के? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। आपको क्या समझ में आ रहा है? खून रुकने खून रुकने के बाद 15 दिन का एतबार होगा, ठीक है? खून रुकने से पहले 15 दिन का एतबार नहीं होगा। जी, हम 3 दिन से सबक तो नहीं पढ़ रहे ना, सवाल मुब्तदिया के बारे में ही हल करेंगे। मुब्तदिया हल नहीं होगी तो मुअत्तदा कैसे हल होगी भई? जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो वो थोड़ा-सा मेरा साथ दें और यहाँ समझाएँ। देखिए, माशाल्लाह कुछ उलमा ने फरमाया कि दोबारा बात करें। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बार भी करूँगा, चौथी बार भी करूँगा, 10वीं बार भी करूँगा, 100 बार कहेंगे उतनी बार करूँगा। आप हज़रात इसको साथ जुड़े हुए हैं, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। आप जितनी दफ़ा कहेंगे उतनी बार समझाऊँगा। एक उसूल समझ लें, खून रुकने, खून इब्तिदा नहीं, खून रुकने के 15 दिन के अंदर-अंदर, खून रुकने के 15 दिन के अंदर-अंदर एक कतराए दम भी आ गया, तो वो दमे मुतवाली के हुक्म में होगा। अ, मुतवाली को छोड़ें, दमे जारी के हुक्म में होगा। ठीक है? दमे जारी आसान है। हमारे उस्ताद दमे मुतवाली कहते थे, तो इसलिए वो कहा की इस्तिलाह है। तो वो दमे मुतवाली के हुक्म, दमे जारी के हुक्म में होगा। ठीक है जी? चुनाचे अब ये जो मसला है कि एक औरत को 8 दिन खून आया,
8 دن خون آیا، اور اس کے بعد 13 دن بعد دوبارہ خون آ گیا، ایک قطرہ آ گیا. تو وہ اصول جو تھا ہمارا 15 دن کے اندر 8 دن پہ خون رک گیا، اس کے بعد 13 دن کے اندر ایک قطرہ خون آ گیا. جب 13 دن کے اندر ایک قطرہ خون آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 8 دن پہ خون رکا نہیں تھا، حقیقتاً رک گیا تھا. حکماً 8 دن میں خون نہیں رکا تھا، 13ویں دن تک جاری تھا. یعنی 13 دن مزید جاری تھا. جب 13 دن مزید جاری تھا تو کتنے دن ہوئے؟ 21 دن ہوئے. اور 21 دن ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوگا. ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے پھر بتائیے گا. یہ اصول جب تک آپ پکا نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ 15 دن کے اندر اندر اگر ایک قطرہ خون بھی آ گیا تو پچھلا خون حکماً دم جاری کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اب اس مثال پہ ایک عورت، یہ ساری مثالیں میں نے ایسی ہی لکھی ہیں. ایک عورت کو 10 دن خون آیا. مولانا عطا الرحمن صاحب دیکھیے، آپ مولانا محمد صاحب دیکھیں، 10 دن خون آیا ایک عورت کو، اس کے بعد 14 دن بعد دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے. 14 دن 15 دن کے اندر اندر ہے. 15 دن کے اندر اندر ہے تو اس کا مطلب ہے 24 دن اس کو خون رہا. ٹھیک ہے. 24 دن اس کو خون رہا، تو 24 دن خون رہا تو 10 دن خون اور 14 دن استحاضہ. ٹھیک ہے. ایک عورت کو 11 دن خون آیا اور پھر 6 دن بعد دوبارہ آ گیا. دم جاری. دم جاری دیکھیں، جب تک آپ حکمن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کو دم جاری سمجھ میں نہیں آئے گا. شاید آپ نے پیچھے ہمارا حکمن والا مسئلہ نہیں سمجھا. میں یہاں پر پھر بتاتا ہوں. یہ یہاں حقیقتاً اور حکمن ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. حقیقتاً اور حکمن آپ اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. گویا دو خونوں کے درمیان آنے والا طہور 15 دن کے اندر اندر ہوگا تو وہ دم متواتر. بالکل صحیح سمجھے مولانا شاہد صاحب نے، بہت اچھی وضاحت کر دی. جزاک اللہ خیر. دو خونوں کے درمیان اگر 15 دن کے اندر اندر 15 دن کے اندر تو وہ سب دم متوالی کے حکم میں ہوگا. دیکھیں ہم نے پیچھے پڑھا تھا، بعض دفعہ خون حقیقتاً آتا ہے اور بعض دفعہ خون حکماً آتا ہے. حقیقتاً کا مطلب ہے کہ ایک عورت کو واقعتاً خون آ رہا ہے. ایک عورت کو واقعتاً خون آ رہا ہے اور ایک عورت کو خون آ نہیں رہا لیکن خون کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت کو حقیقت میں خون آ رہا ہے، حقیقت میں خون، جیسے 15 دن خون جاری رہا، جیسے 24 دن خون جاری رہا. ٹھیک ہے. یہ جاری حکم، جاری خون ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حکمن ہے، یعنی کیا ہوا؟ 8 دن خون رہا، 8 دن خون رہا اور پھر 14 دن بعد دوبارہ آ گیا. ٹھیک ہے. 8 دن خون رہا، 14 دن بعد دوبارہ آ گیا. تو یہ 15 دن سے کم ہے. 15 دن سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خون دم متواری ہے. یعنی 22 دن اس کو مسلسل خون آتا رہا. یعنی حکمن اس کو 22 دن تک خون آتا رہا. ٹھیک ہے. یہ مولانا شاہد صاحب نے جو مثال دی ہے یہ بہت اچھی مثال دی ہے. جزاک اللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں سمجھ میں بھی آیا کہ نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. اس کو ہم ہضم کراتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. ابھی ہضم کراتے ہیں آپ کو. دیکھیں ایک اور سوال لکھیں، مجھے تسلی ہو جائے گی کہ واقعتاً ایک اور سوال لکھیے. سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو 7 دن خون آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 دن پاک رہی. ٹھیک ہے. اور پاک رہنے کے بعد اس کو 2 دن خون آیا. ٹھیک ہے جی. اس کا حکم لکھیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. 7 دن خون آیا، 11 دن پاک رہی، اس کے بعد 11 دن کے بعد 2 دن خون آیا. یعنی 11ویں دن خون آیا، 12ویں دن خون آیا، 13ویں دن خون آیا. سوری، 11ویں دن خون آیا،
اور 12ویں دن خون آیا اور پھر وہ پاک ہو گئی. ہاں جی بتائیے. کل 20 دن. ماشاء اللہ. 10 دن ہے، 10 دن حصہ. واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا، آپ نے دل خوش کر دیا. جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور انہوں نے جواب دیا تو ایک بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کیا بہترین جواب دیا ماشاء اللہ، اور سب سے پہلے جواب دیا. 10 دن حیض، باقی دم فاسد 10 دن. ماشاء اللہ. 7 اور 11 کتنے ہوئے جی؟ 18 ہوئے. اور 2 دن حیض مزید تو 20 دن ہوئے. ماشاء اللہ. 10 دن حیض اور 10 دن. زبردست زبردست. دم فاسد ہے، دم فاسد ہے. بہترین. ماشاء اللہ. جو حضرات سبق میں شریک ہیں، مجھے بہت تسلی ہوئی کہ آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے، جو ہم طہور کو سمجھیں گے، ابھی ہم طہور کو سمجھیں گے. اسامہ عمران، اچھا آپ نے تصویر بنا کے بھیج دی، یہ تو کمال کر دیا بھائی. 7 دن دم، 11 دن طور فاسد، 10 دن حیض، 10 دن استعاذہ، دم فاسد. ماشاء اللہ. بہترین. زبردست. بہت اچھا جواب دیا. اور اس طریقے سے دوسرے ساتھی بھی کر سکتے ہیں. ہم چلے بھائی، آگے بڑھیں. اس طرح یہاں تک کہ موضوع کو آپ نے سمجھ لیا، ان سب کو آپ ایک طرف لگائیں. چلیں جی. اب ہم پڑھ رہے ہیں طہور کو. دم صحیح، دم فاسد آپ نے پڑھ لیا. اب ہم طہور کو پڑھیں گے. طہر، طہر صحیح ہوتا ہے اور طہر فاسد ہوتا ہے. طہر، طہر صحیح ہوتا ہے. طہر، طہر فاسد ہوتا ہے. دم اور طہر، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تو تو آگے مسئلہ حل کرنا آسان. طہر صحیح، طہر فاسد. دم صحیح، دم فاسد. طہر صحیح، طہر فاسد. آسان سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اب اس کو سمجھیں. طہر صحیح کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں. 3 چیزیں ہوں گی تو طہر صحیح ہوگا. 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو طہر صحیح نہیں ہوگا. میرا خیال ہم اس سبق کو جاری رکھیں یا بریک لے لیں؟ آپ تھوڑا سا بتائیے. 5 منٹ کی بریک لیں یا سبق کو جاری رکھیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے بھاگ نہ جائیں ساتھی. جاری بریک، جاری بریک، جاری بریک. ارے بھائی جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں تاکہ ہم تازہ دم ہو جائیں. دیکھیں، ذہن کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں نا تو ایک مشکل سا مسئلہ لے لیتا ہوں، اس کو حل کر لیتا ہوں تو دماغ تازہ دم. بھی جاری کا صرف بریک کے صرف 2 ووٹ ہیں، اور جاری کے آج کل ویسی الیکشن کا زمانہ ہے تو ہم اس کو جاری رکھیں جی. ہاں دیکھیے، طہر صحیح اور طہر فاسد. طہر صحیح، طہر فاسد. طہر صحیح کے لیے 3 شرائط ہیں. جو بھی طہر آئے گا اس میں آپ 3 شرائط دیکھیں گے. ہمارے سبق کے آخر تک، ہمارے امتحان کے آخر تک، ہمارے ہر جگہ، ہر مسئلے میں آپ دیکھیں گے طہر صحیح کے اندر 3 شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے جی. جہاں یہ 3 شرطیں ہوں گی وہ طہر صحیح ہوگا. 3 شرطیں نہیں ہوں گی وہ طہر صحیح نہیں ہوگا. دیکھیے جی، پہلی شرط، 15 دن سے کم نہ ہو. ہمیشہ ہر طہر کم از کم 15 دن کا ہوگا. 15 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے.
سمجھ رہے ہیں؟ چلیں جس کا ایک سوال حل کریں. ایک عورت کو 3 دن خون آیا اور اس کے بعد اس کو 14 دن بعد دوبارہ خون آ گیا. یہ جو درمیان میں اس کو 9 دن کا طہر ملا ہے، یہ طہر صحیح ہے، طہر فاسد ہے؟ جی، طہر فاسد، طہر فاسد، طہر فاسد، طہر فاسد. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کیوں؟ ہماری شرط ہے کہ 15 دن سے کم نہ ہو. طہر فاسد کی شرط ہے 15. 9 دن کا طہر فاسد، 9 دن کا طہر، طہر فاسد. ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ آئی؟ آگے ہے، آگے کی چیز تھوڑی سی مشکل ہے. ابتدا، درمیان، آخر میں دم فاسد نہ ہو. ابتدا، درمیان اور آخر میں دم فاسد نہ ہو. یعنی طہر کے ابتدا یا طہر کے درمیان میں کہیں دم فاسد نہ ہو. ٹھیک ہے جی. یہ ہے 9 دن، 3 دن خون آیا. ٹھیک ہے، 3 دن خون آیا، اس کے بعد 14 دن بعد دوبارہ خون، درمیان میں طہر رہا. ٹھیک ہے، یہ یہ دم فاسد کے حکم میں بھی ہے اور طہر فاسد کے حکم میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دم فاسد کے حکم میں بھی ہے اور طہر فاسد کے حکم میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دم فاسد کو، طہر فاسد کو استحاضہ بھی کہتے ہیں. آپ کو کوئی اشکال ہو رہا ہے تو دوبارہ کیجئے. 9 دن کا طہر کیسے ہو؟ یہ جو 9 دن پاکی نظر آ رہی ہے، ظاہری پاکی ہے، حقیقی پاکی نہیں ہے. حقیقت میں یہ دم فاسد ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا. حقیقت میں یہ دم فاسد ہے، یعنی لیکن یہ ظاہری پاکی ہے. تو ظاہری پاکی، پاکی کے حکم میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طہر فاسد ہے. طہر فاسد ظاہری پاکی نہیں ہے. ظاہری پاکی ہے لیکن حقیقت میں پاکی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو 15 دن سے جو بھی کم نہیں ہوگا وہ طہر فاسد ہوگا. آگے کی دوسری بات سمجھیے. ابتدا، طہر کے ابتدا، درمیان میں کہیں بھی دم فاسد نہ ہو. اس کو سمجھیں، مثال سے سمجھیں گے، مثال کے بغیر یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ماشاءاللہ، یہ بڑی تندہی کے ساتھ مسئلے حل کر رہے ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، جزائے خیر دے. ایک عورت کو 11 دن خون آیا اور اس کے بعد 20 دن طہر رہا. ٹھیک ہے، اصول سمجھے، اس کے بعد اس مثال کو سمجھیں. ابتدا میں، طہر کے ابتدا میں، طہر کے ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں دم فاسد نہ ہو. طہر کے ابتدا میں، درمیان میں، ابھی ہم صرف ابتدا کو لے رہے ہیں. طہر کے ابتدا میں، درمیان میں دم فاسد نہ ہو. سبق کتنا ٹائم تک ہو؟ 12 بجے تک ہوگا جی. 12 بجے کے بعد سبق نہیں ہوگا. دیکھیے جی، یہ طور فاسد پڑھ لیجئے، پھر ہم بریک لیتے ہیں. 11 بجے، معذرت، 11 دن خون آیا. تو 11 دن کا خون ہم نے کیا پڑھا؟ دم صحیح پڑھا یا دم فاسد پڑھا؟ 11 دن کا خون ہم نے پڑھا دم فاسد ہے. ٹھیک، 11 دن کا خون ہم نے دم فاسد پڑھا. اب 20 دن کا طہر جو آیا ہے، اس کو 11 دن کے خون کے بعد، یہ جو طہر ہے یہ 20 دن کا ہے، لیکن یہ طہر طہر فاسد ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ طہر طہر فاسد ہوگا کہ اس کی ابتدا میں 1 دن دم فاسد ہے. 1 دن کا دم فاسد ہے، تو یہ معاملہ ہوگا.
آخر میں استحاضہ ملا ہوا ہے، طہر فاسد. ماشاءاللہ. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ سوال کس نے کیا ہے؟ فا طہر فاسد. ایک منٹ، کسی کا سوال ہے، میں دیکھ لوں. شاید کوئی مشکل میں ہے، انہوں نے مجھے. ٹھیک ہے، تو نہیں کیا سوال ہے، میں سمجھ تھوڑا ریپیٹ کر دے، سمجھ نہیں آئی. ہاں بالکل میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اصول ہے، اس اصول کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ، ہاں یہ بس یہ صفحہ پڑھ لیں، اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں. ابتدا، درمیان میں، ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں، طہر کے ابتدا میں یا درمیان میں یا آخر میں کہیں بھی دم فاسد نہ ہو. طہر کے ابتدا میں دم فاسد کی ہم نے مثال دی کہ ایک عورت کو خون آیا 11 دن، ٹھیک ہے، اور 11 دن کے بعد 20 دن اس کو طہر رہا، ٹھیک ہے. لیکن ایک دن جو خون آیا یہ دم فاسد ہے. دم فاسد ہم سمجھ چکے ہیں. دم فاسد شروع میں آ گیا، جب دم فاسد شروع میں آ گیا تو یہ جو طہر ہے یہ طہر فاسد ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لا الہ الا اللہ. دوسری شرط کی سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ سمجھ لیجئے. طہر کے ابتدا میں، درمیان اور آخر کو بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. طہر کے ابتدا میں دم فاسد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. طہر کے ابتدا میں دم فاسد ہوا تو وہ طہر فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے. 15 دن سے کم نہ ہو، طہر فاسد کی پہلی شرط ہے. یہ سمجھ میں آ گئی. دوسری شرط ہے ابتدا میں، درمیان میں یا آخر میں دم فاسد نہ ہو. اب ابتدا میں دم فاسد میں نے آپ کو ایک مثال سے بتایا کہ مثال یہ ہے کہ ایک عورت کو 15 دن خون آیا، اس کے بعد 30 دن تک وہ پاک رہی. 15 دن خون، 30 دن پاک. اب آپ دیکھیں، حیض تو 10 دن ہوتا ہے، یہ جو 5 دن ہے یہ استحاضہ ہے، یعنی دم فاسد ہے. جب یہ دم فاسد ہے تو یہ طہر کے شروع میں آ گیا دم فاسد. جب 30 دن کے طہر کے شروع میں دم فاسد آ گیا تو یہ طہر فاسد بنے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ ابتدا میں دم فاسد ہے مگر طہر تو 15 دن سے زائد ہے، تو طہر صحیح کیوں نہ ہو؟ جی، اس لیے کہ فقدان شرط ثانی ہے. فقدان شرط ثانی. طہر صحیح کی 3 شرائط ہیں، طہر صحیح کی صرف ایک شرط نہیں. صرف اگر ایک شرط ہوتی تو ہم اس کو طہر صحیح کہتے، لیکن طہر صحیح کی 3 شرائط فقہا نے لکھی ہیں. پہلی شرط 15 دن سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ شرط تو پائی جا رہی ہے. اس حساب سے یہ 30 دن کا طہر جو ہے یہ 30 دن کا طہر، 30 دن کا طہر یا 20 دن کا طہر، یہ طہر صحیح ہے. لیکن فقدان شرط ثانی، شروع میں دم فاسد آ گیا. جب شروع میں دم فاسد آ گیا تو یہ شروع کے دم فاسد کی وجہ سے یہ طہر فاسد ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ شکر الحمدللہ. اب دیکھیے دوسری شرط، دوسری شرط کا دوسرا حصہ، درمیان میں دم فاسد نہ ہو. درمیان میں دم فاسد نہ ہو کیسے؟ مثال سے سمجھیں. لا الہ الا اللہ. اللہ کرے آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہو. ایک عورت کو 8 دن خون آیا، 8 دن دم. اس کے بعد اس کو 15 دن خون آیا، ٹھیک ہے. پھر اس کو 1 دن خون آیا، پھر اس کو 15 دن، 15 دن طہر رہا، پھر 1 دن دم آیا، پھر 15 دن طہر رہا. ٹھیک ہے جی. 8 دن خون آیا، یہ تو دم صحیح ہے، ٹھیک ہے. پھر 15 دن کا طہر مل گیا اس کو.
شکر الحمدللہ، 15 دن کا طہر مل گیا اس کو. جب 15 دن کا طہر ملا، اس کے بعد ایک دن کا جو دم ہے، یہ تو حیض ہے ہی نہیں، کیونکہ ایک دن کا خون حیض ہوتا نہیں ہے. اس لیے کہ حیض کے اندر ہم نے پڑھا کہ 3 دن سے 10 دن ہو. دم صحیح میں پڑھا نا، 3 دن سے 10 دن کا خون حیض ہے، اور 40 دن کے اندر اندر کا خون بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس ہے، یہ دم صحیح ہے. ایک دن کا خون تو حیض ہے ہی نہیں، وہ تو استحاضہ ہے. لہذا درمیان میں دم فاسد آ گیا. جب درمیان میں طہر فاسد آیا تو یہ جو ہے یہ طہر فاسد ہو گیا. اگرچہ 15 دن کا طہر صحیح ہے، اگرچہ 15 دن کا طہر صحیح ہے، لیکن درمیان میں دم فاسد آ گیا. درمیان میں دم فاسد نے اس طہر کو طہر فاسد بنا دیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی. ایک اور مثال لے لیجئے. ایک عورت کو 5 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا، پھر 20 دن طہر رہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا جناب؟ یہ ہو گیا 5 دن دم اور 20 دن طہر، پھر دم، پھر طہر. ٹھیک ہے جی. تو اس کا 44 دن کا طہر ہوا، لیکن درمیان میں 2 دن دم فاسد آ گیا، تو یہ دم فاسد نے اس طہر کو طہر فاسد بنا دیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ سمجھ میں آ گئی تو بتائیں، پھر اس کو ہضم کرواتے ہیں انشاءاللہ. نہیں سمجھ میں کوئی بات نہیں، پھر سمجھا دیتے ہیں. درمیان میں دم فاسد جو ہے وہ طہر فاسد کو فاسد بنا دیتا ہے. درمیان کا دم فاسد طہر فاسد کو فاسد بنا دیتا ہے. نہیں سمجھ میں کوئی بات نہیں، پھر سمجھا دیتے ہیں. طہر صحیح کے درمیان میں اگر دم فاسد آ جائے تو وہ جو دم وہ طہر فاسد بن جاتا ہے. جیسے ایک عورت کو 6 دن خون آیا، پھر 16 دن وہ پاک رہی، پھر اس کے بعد 2 دن اس کو خون آیا، پھر وہ 16 دن پاک رہی. ٹھیک ہے. اب یہ طہر صحیح ہے 15 دن، یہ طہر صحیح ہے 15 دن، لیکن جو درمیان کا طہر ہے نا، درمیان کا دم ہے، یہ دم فاسد ہے، اس لیے کہ 2 دن کا ہے. بطور مثال، اس عورت کو 6 دن خون آیا، 16 دن پاک رہی، پھر 3 دن خون آیا، پھر 16 دن، تو یہ 3 دن تو حیض ہوتا ہے نا. 3 دن حیض ہے تو بس بات ختم. پھر تو یہ طہر صحیح، یہ بھی طہر صحیح. ٹھیک ہے. لیکن 3 دن سے کم جو حیض ہوتا ہے وہ دم فاسد ہے. جی جی ایسا ہی ہے مولانا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کو جزا دے، ہمارے اساتذہ کرام کو جزا دے کہ انہوں نے اس بات پہ توجہ دلائی. میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو استاد جی کا پڑھایا ہوا ہے، میں آگے آپ سے تکرار کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور ہم بھی ایسے ہی حیران ہوتے تھے جب استاد جی پڑھا رہے ہوتے تھے. شکر الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو دیکھیے جو یہاں پر اس عورت کو ہم نیا پیج کھولتے ہیں. اس عورت کو 8 دن خون آیا، اور اس کے بعد 16 دن پاک رہی. اس کے بعد 2 دن اس کو خون آیا، پھر 16 دن پاک رہی. تو 16 دن طہر ہے، 16 دن طہر ہے، لیکن درمیان میں دم فاسد آ گیا. اس نے اس طہر کو طہر فاسد بنایا. دیکھیں ابھی یہ بنیاد ہے، ابھی یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. اب جب آپ سوال حل کریں گے پھر یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی. ابھی اس لیے کروں، بار بار سمجھیں، بار بار سمجھیں، بار بار سمجھیں، اجرا ہوگا تو کم ہوگا. 6 دن دم، پھر 15 دن سے کم میں طہر نہیں ہوگا. 15 دنوں سے اوپر، جی جی طہر تو 15 سے اوپر ہوگا نا. دیکھیں اگر 14 دن ہوگا تو پھر وہ پرانے والا مسئلہ بن جائے گا، اس کو ہم حل کریں گے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اس کی پریکٹس ہوگی، وہ پکا کروں گا میں آپ کو، پکا کرائے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ میں سبق کے بعد آپ کو تمرین بھیجوں گا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ چلے جی. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. اب ایک سوال لکھیے. سوال ہے ایک اور سوال میں کراتا ہوں، ایک اور سوال کراتا ہوں. ایک اور سوال. ایک عورت کو 11 دن خون آیا، پھر 15 دن طہر رہا، پھر 2 دن خون آیا،
پھر 15 دن طہر رہا. تو اب اس کے ابتدا میں بھی دم فاسد ہے اور وسط میں بھی دم فاسد ہے. ابتدا میں بھی دم فاسد اور وسط میں بھی دم فاسد. جب ابتدا اور وسط دونوں میں دم فاسد ہے تو فقدان شرط ثانی ہو گیا. فقدان شرط ثانی، اور فقدان شرط ثانی اپنا کام کر رہا ہے، اس طہر کو طہر فاسد میں تبدیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا ہضم کروں، معذرت میں الفاظ ایسے استعمال کروں، آپ لوگوں کی شایان شان نہیں ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے، تھوڑا خشک موضوع ہے، نمک مرچ تو لگانا پڑے گا نا. ایک صرف 3 سوال لکھوں گا. ایک عورت کو 11 دن 8 دن خون آیا اور 14 دن پاکی رہی. اس پاکی کا کیا حکم ہے؟ یہ پاکی طہر صحیح ہے، طہر فاسد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال. ایک عورت کو 8 دن خون آیا، پھر 20 دن پاک رہی، 2 دن 23 گھنٹے خون آیا، پھر 20 دن پاک رہی. 42 دن 23 گھنٹے کی پاکی کا کیا حکم ہے؟ بس یہ 2 سوال کیجئے ان کو اور یہاں جواب دے. سوال نمبر 1، ہاں، طور فاسد. طور فاسد نہیں، اس طرح جواب کافی نہیں ہے. طور فاسد بوجہ فقدان شرط اول. طور فاسد بوجہ فقدان شرط اول. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو جواب ہے، طور فاسد فقدان شرط ثانی. سمجھ رہے میری بات؟ ہاں، طور فاسد فقدان شرط اول. ٹھیک ہے معاویہ صاحب، صحیح جواب دیا آپ نے. طور فاسد بوجہ فقدان شرط اول، طور فاسد بوجہ فقدان شرط اول. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ سوالات حل کریں گے. سوالات میں آپ کو گروپ میں بھیجوں گا انشاءاللہ. اس کی آپ مشق کریں گے تو آپ پکے ہوں گے، ورنہ یہاں پہ میں آپ کو صرف پکا کرا رہا ہوں، ہضم کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا دوسرے سوال کا جواب دیجئے. سب نے پہلے سوال کا جواب دیا، دوسرے سوال کا جواب دیجئے. ہاں، طور فاسد بوجہ فقدان شرط ثانی. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، بات ہوگی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، آخر میں دم فاسد نہ ہو. آخر میں دم فاسد نہ ہو، یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم انشاءاللہ سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے. سبق نمبر 4 یا 8 کے اندر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے. لیکن جو ساتھی سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے تھوڑا سا عرض کروں گا، لیکن یہ ابھی سمجھ میں آئے گا نہیں. یہ سبق نمبر 8 میں ہی سمجھ میں آئے گا. اگلی سلائیڈ میں نے اس کا حل بھی دیا ہوا ہے ایک مثال کے ذریعے سے، لیکن اس کے اندر ابھی آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں، اور جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے، آرام چاہیے ہوتا ہے، دماغ کو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. بس ہم تیسری شرط پڑھیں گے، ابتدا درمیان ہم اس کو سمجھ لیں. ہمارے سوالات کے لیے اتنا کافی ہے. آخر میں دم فاسد نہ ہو، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے. تیسرا، 2 دم صحیح کے درمیان ہو. طور صحیح ہمیشہ 2 دم صحیح کے درمیان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، طور صحیح. اچھا، اصل میں تو یہ 2 شرطیں ہیں، اصل میں بس یہ 2 شرطیں. تیسری شرط ضمنی ہے.
کہ دو دم صحیح یعنی دو حیض کے درمیان ہو اور حیض و نفاس ان دونوں کے درمیان ہو۔ آسان سی بات ہے، اس میں کوئی دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ایک عورت کو 40 دن نفاس آیا، ٹھیک ہے، 40 دن نفاس آیا اور اس کے بعد 20 دن طہر رہا، اس کے بعد حیض آیا، ٹھیک ہے، تو یہ جو 20 دن ہے یہ طہر صحیح ہے، اس میں زیادہ پریشانی کی بات ہے نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ طہر فاسد کے لیے، طہر صحیح کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں میں اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی، یعنی دو دم صحیح کے درمیان ہو، اصل میں تو یہ 2 شرطیں ہیں، تیسری شرط خود بخود آ جاتی ہے اس کے ضمن میں، تو اصل میں یہ 2 شرطیں ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیں، ہم لیں گے یہاں پر لیں گے 10:30 ہوئے ہیں، 10:40 پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ ابھی آپ لوگ تھوڑا سا آرام کر لیں، اس کو سمجھ لیجئے، میں یہ نوٹس جو ہے گروپ میں بھیجتا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے، ہم اس کو 10 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔